बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तमाम बुक्स के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ, जिसमें सबसे पहले 9th और 10th की इंग्लिश के लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए गए हैं। टेक्स्ट की अपना ट्रांसलेशन के साथ साथ हमने एक्सरसाइज को भी सॉल्व किया है, उसमें आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आज 9th की बायोलॉजी के लेक्चर्स का आगाज़ करने वाले हैं, इसके बाद 10th की बायोलॉजी और स्टेप बाय स्टेप ये तमाम की तमाम इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में सब्जेक्ट ये कवर किए जाएंगे। ये तमाम की तमाम चीज़ें और ये हार्ड वर्किंग करने का मकसद है कि महंगाई के इस दौर में हमने ये स्टार्ट किया कि बहुत सारी एक्सपेंसिव फीसेज हैं अकेडमीज़ में, अच्छी अच्छी अकेडमीज़ में। सो उन्हीं अकेडमीज़ के पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए हमने लेक्चर्स का आगाज़ किया है और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इन लेक्चर्स को फ्री ऑफ कास्ट घर में आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन होना चाहिए या लैपटॉप। सब्सक्राइब करने के बाद आप वहाँ से ये लेक्चर आसानी से देखकर समझ सकते हैं और अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। तो आज 9th की बायोलॉजी, जिसमें इंट्रोडक्शन तो बायोलॉजी, चूँकि इसमें जो लेटेस्ट आपकी जो पीटीबी जो वेबसाइट है वहाँ से मैंने ये डाउनलोड की है और उसमें जो अवेलेबल वर्जन था आपके सामने है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के। आपने बायोलॉजी का तारफ जो है वो किस तरह, चैप्टर 1 है ये। और आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के। बायोलॉजी का तारफ किस तरह जो है ना इसमें डिस्कस किया गया है। साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन और मेड एक्सपेरिमेंट। इसमें दो किस्म के मीडियम है, इंग्लिश और ऑलरेडी उर्दू मीडियम। चूंकि इंग्लिश मीडियम ऑलरेडी इंग्लिश में लिखी हुई है, मैंने वो डाउनलोड किया है। साथ इसका ट्रांसलेशन जब कर दिया जाएगा विद एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश की जाएगी, तो आप उसको इजीली उर्दू मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम इजीली इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम है, उर्दू में इसमें ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। साइंस वो इल्म है जिसमें फितरत के असूलों को समझने के लिए मुशाहदात है, यानी कि ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स तजर्बात आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन और ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द नेचर। यानी कि कुदरत के, फितरत के असूलों को समझने के लिए मुशाहदात तजर्बात किए जाते हैं और इनसे मंतकी नतायज अख्ज़ किए जाते हैं। यानी कि ड्रॉन अख्ज़ करना, अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल यानी कि असूलों को समझते हुए ऑफ नेचर, फितरत के लॉजिकल कंक्लूजन जो है आपका मंतकी नतायज इसमें फितरत के असूलों को समझने के लिए अख्ज़ किए जाते हैं। इन एंसाइंट टाइम्स, पुराने वक्तों में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो साइंसी मालूमात थी वाज नॉट क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस, यानी कि मुख्तलिफ हिस्सों में इसको, मुख्तलिफ ब्रांचेस में या मुख्तलिफ शाखों में इसको दर्जाबंदी नहीं की गई थी, क्लासिफाइड नहीं किया गया था एज इट इज एग्जिस्ट टुडे, जैसा कि आज इनको किया जा चुका है या आज मौजूद है। ऑल द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, तमाम जो साइंसी मालूमात हैं, वाज इंक्लूडेड अंडर वन हेड, जो एक तमाम साइंस एक ही उन्वान यानी कि साइंस के तहत ही बयान, साइंस पैसेज, साइंस के तहत ही इन इंफॉर्मेशन को शामिल किया गया है आज के दौर में। यानी कि साइंस के अंदर तमाम की तमाम ब्रांचेस इनको शामिल। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के गुजरने के साथ साथ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड्स एंड दिस enormous scientific knowledge was then classified into different branches like biology, physics, chemistry, mathematics, etc. तो वक्त गुजरने के साथ साथ जब साइंसी मालूमात में इजाफा होता गया तो साइंस की बेशबहा मालूमात को मसलन शाखों बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में तकसीम कर दिया गया। तो ये इंट्रोडक्शन है डियर स्टूडेंट। आप तो जिसमें बायोलॉजी को भी समझ रहे हैं, फिजिक्स को भी आप समझ रहे हैं, केमिस्ट्री को भी आप समझ रहे हैं और मैथमेटिक्स को भी आप इन जो है ना सब्जेक्ट को समझते हैं। और ये सारे के सारे साइंस के सब्जेक्ट है और इनको क्लासीफाइड किया गया है वक्त गुजरने के साथ साथ। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, चूंकि इसमें बायोलॉजी के बारे में डिस्कस होगा तो बायोलॉजी का तारफ है। बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि बायोलॉजी से मुराद ज़िंदगी का साइंसी मताला है, साइंसी स्टडी है। द वर्ड, जो लफ्ज़ है बायोलॉजी, हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्राम द टू ग्रीक वर्ड्स, दो जो है ना ये अल्फाज बायोस और लोगास हैं, यानी कि बायोस और लोगास हैं, दो लफ्ज़ जो यूनानी लफ्ज़ से अख़ज़ किया गया है। इसमें ज़िंदगी का मताला, साइंसी मताला किया जाएगा बायोलॉजी से, ये मुराद है। यानी कि बायोस मीनिंग लाइफ, बायोस का मतलब ज़िंदगी है, एंड लोगास मीनिंग थॉट, सोचना,
اور ریزننگ یعنی کہ اس کی وجوہات تلاش کرنا. تو اس کے بایولوجی مطلب زندگی کے مطالعے کو نام کے بایولوجی کا نام دیا گیا. ان دا کورس آف بایولوجی، بایولوجی کے اس کورس میں یا بایولوجی کے اس نصاب میں جو ہے وی اسٹڈی ہاؤ مین ہیز تھاٹ اباؤٹ لیونگ تھنگس، کہ ہم جو ہے نا اس میں سوچنا اور تلاش کرنا ہے. بایولوجی کے اس کورس میں ہم پڑھیں گے انسان جانداروں کے متعلق علم کیسے حاصل کرتے ہیں. لیونگ تھنگس جانداروں کے متعلق علم کس طرح حاصل کرتے ہیں، ٹو انڈرسٹینڈ سمجھتے ہیں، اینڈ اپریشیٹ نیچر، اور فطرت کو کس طرح جو ہے نا وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، فطرت کی کس طرح تعریف کرتے ہیں. اٹ از اسینشیل، یہ ضروری ہے، ٹو اسٹڈی دا اسٹرکچر، اس کی ساخت کو پڑھا جائے، فنکشنز ان کے فنکشنز کو پڑھا جائے، اینڈ ریلیٹڈ اسپیکٹ آف لونگ آرگنزمس، اور جو جاندار ہیں ان کے جو ان کے آرگنزمس ہیں، ان کے اعضاء ہیں جو ان کے ساتھ پہلو ہے ان کو پڑھا جائے، ان کو سمجھا جائے، ان کو دیکھا جائے. دا اسٹڈی آف لیونگ آرگنزم آلسو پرووائڈز انفارمیشن اینڈ ریمیڈیز ٹو ہیومن پرابلمز ریگارڈنگ ہیلتھ، فوڈ، انوائرمنٹ. تو یہ لازم ہے کہ جانداروں کی ساخت، افعال اور مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کیا جائے. جانداروں کا علم حاصل کرنے کے لیے صحت، خوراک اور ماحول وغیرہ سے مسائل کی معلومات اور حل بھی ملے ہیں. یعنی کہ جانداروں کی اس کی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی انفارمیشن ملی ہے کہ ان کے جو مسئلے مسائل ہیں جانداروں کے، جانوروں کے ہیلتھ، خوراک اور ماحول کی، وہ بھی ان کی معلومات ملی ہیں اس اسٹڈی کے دوران، ان تجربات کے درمیان، ان ایکسپیریمنٹس کے دوران جو چیزیں حاصل کی گئی ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ بایولوجی کا تعارف ہے. دو الفاظ، بایوز جس کا مطلب زندگی ہے، لوگاز کا مطلب جو ہے نا آپ کے سامنے یہ دو اپنا لفظ ہیں، اور لوگاز کا مطلب سوچنا اور درجہ تلاش کرنا ہے. یعنی کہ کسی کے بارے میں اس کی انفارمیشنز آپ نے جو گیٹ کرنی ہے، آپ نے جو لینی ہے، اس کو لوگاز کہتے ہیں. نیکسٹ ہے ڈویژنز اینڈ برانچز آف بایولوجی، یعنی کہ جو بایولوجی کے ڈویژنز اور اس کی جو شاخیں ہیں. دیر آر 3 میجر ڈویژنز آف بایولوجی which study the different aspect of lives of the major group of organisms. بایولوجی کی 3 بڑی شاخیں ہیں جن میں جانداروں کے بڑے گروپس زندگی کے مختلف حوالوں سے پڑھا جاتا ہے. 3 قسم کی. سب سے پہلے زوالوجی، دا ڈویژن آف بایولوجی ڈیلز ود دا اسٹڈی آف اینیملز. زوالوجی میں اینیملز یعنی کہ جانوروں کے متعلق اور ان کی اسٹڈی کے متعلق جو پڑھا جاتا ہے ان کو زوالوجی کا نام دیا گیا ہے. زوالوجی مینس کہ آپ نے جانوروں کے متعلق جو سائنسی علم پڑھنا ہے، حاصل کرنا ہے، اس کو زوالوجی کہتے ہیں. باٹنی، دا ڈویژن آف باٹنی ڈیلز ود دا اسٹڈی آف پلانٹس، یعنی کہ پودوں کے متعلق جو آپ علم حاصل کریں گے، جو اسٹڈی کریں گے، سائنسی مطالعہ کریں گے، اس کو باٹنی کہتے ہیں. اس کے علاوہ مائکرو بایولوجی، مائکرو بایولوجی اس ڈویژن کا تعلق مائکرو آرگنزم اور بیکٹیریا وغیرہ سے سائنسی مطالعہ کرنا ہے. دا ڈویژن آف بایولوجی ڈیلز ود دا اسٹڈی آف مائکرو آرگنزم سچ ایز بیکٹیریا ایٹسٹرا اینڈ دی اسٹڈی دا اسپیکٹ آف لائف. دیز ڈویژنز آر فردر ڈیوائڈڈ انٹو ڈفرنٹ برانچز اینڈ ایز بلو. یعنی کہ مائکرو بایولوجی میں آپ نے مختلف قسم کے بیکٹیریا کے سائنسی علوم کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے تمام پہلو، اسپیکٹ آف لائف. اس اسٹڈی میں، اس مطالعے میں دے ڈویژنز ان کی جو تقسیم ہے، اور فردر ڈیوائڈڈ انٹو ڈفرنٹ برانچز اور ایز بلو، اور اس کو مختلف مائکرو بایولوجی کو مختلف شاخوں میں جو تقسیم کیا گیا ہے ان کو پڑھنے کو، ان کی اسٹڈی کو، سائنسی علوم کو کرنے کو مائکرو بایولوجی کہتے ہیں. مارفالوجی سب سے پہلے ہے. دس برانچ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف فارم اینڈ اسٹرکچر آف لیونگ آرگنزمز. جو مارفالوجی اس شاخ کا تعلق جانداروں کی بناوٹ اور ساختوں کے مطالعے سے ہے. آرگنزم یعنی کہ لیونگ آرگنزم، جو لیونگ آرگنزمز ہیں، جو جانداروں کی بناوٹ، فارمز بناوٹ ہوتی ہے، اینڈ اسٹرکچر اس کی ساخت ہے، اس کو جو ڈیل کرتے ہیں اس کو مارفالوجی کہتے ہیں. اناٹومی، دا اسٹڈی آف انٹرنل اسٹرکچر از کالڈ اناٹومی. اندرونی ساخت کے مطالعہ کو اناٹومی کہتے ہیں. یعنی کہ جانداروں کی جو اندرونی ساخت کو تو جب ہم پڑھیں گے اس کو اناٹومی کہتے ہیں. ہسٹالوجی، مائکروسکوپک اسٹڈی آف ٹیشوز از کالڈ ہسٹالوجی. اور جانداروں کے ٹیشوز کا مائکروسکوپ کی مدد سے مطالعہ کرنے کو ہم ہسٹالوجی کا نام دیتے ہیں. سیل بایولوجی جو ہوتی ہے، the study of structure and functions of cells and cells organism is called cell biology. This branches also deal with the study of cell division. Cell division کو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس میں پائے جانے والے تمام آرگنزمز، ان کی ساخت، ان کے افعال کا مطالعہ
جو سیل بایولوجی کہلاتا ہے. یعنی کہ آپ آرگینزمز اور اس کے جو سٹرکچر ہے، اس کا ساخت ہے، ان کے سیلز کا، ان کے آرگن سیلز کے جب آپ مطالعہ کریں گے اس کو سیل بایولوجی کا نام دیا گیا ہے. دس برانچ آلسو ڈیلز ود دی اسٹڈی آف سیل ڈویژنز. اور اس شاخ میں سیل کی تقسیم یعنی کہ سیل ڈویژن کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے، تب یہ سیل بایولوجی کہتا ہے. فزیولوجی. دس برانچ ڈیلز ود دی اسٹڈی آف دی فنکشنز آف ڈفرنٹ پارٹ آف لیونگ آرگینزمز. اس شاخ میں جانداروں کے جسم میں سر انجام دینے والے جو چیزیں ہیں، افعال کے بارے میں علم حاصل کیا جاتا ہے، ان کو بایولوجی کہتے ہیں. یعنی کہ جانداروں میں جو بھی چیزیں ایز اے افعال کے طور پر جس شاخ میں افعال کے طور پر جو چیزیں سر انجام دیتی ہیں ان کو فزیولوجی کا نام دیا گیا ہے. جینیٹکس. دا اسٹڈی آف جینز اینڈ دیئر رولز انہیرنٹ از کالڈ جینیٹکس. جینز کا مطالعہ اور اس میں وراثت کے ان کے کردار کا علم جو ہے نا وہ جینیٹکس کہلاتا ہے. اور وراثت سے مراد خصوصیات کا ایک نسل سے دوسری نسل میں انہیرنٹ یعنی کہ وراثت مینز دا ٹرانسمیشن آف کریکٹرز فرام ون جنریشن ٹو ادر. ایک نسل سے دوسری نسل میں جو چیزیں منتقل ہوتی ہیں ان کو وراثت کا نام کیا. یعنی کہ ایک جو جراثیم ہے یا ایک جو سیلز ہیں، ایک جو آپ جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں جینز وغیرہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جیسے منتقل ہوتے ہیں ان کو جینیٹکس کہتے ہیں. اور جینیٹکس ان کو کیسے پروو کیا جاتا ہے کہ ہم جب گھر میں کوئی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بیٹا جو اس کا جو پیدا ہوا وہ اپنے پھوپھو پہ گیا ہے، وہ خالہ کے پہ، وہ چاچے پہ گیا، وہ تائے پہ گیا، یا دادا پہ گیا، یا والد صاحب پہ گیا. تو یہ چیزیں اس کے وراثت کے طور پر ان جینیٹکس کو ان میں کنکلوڈ کیا گیا ہے. چونکہ میں ایگزامپل اس لیے ساتھ پٹ نہیں کر رہا کہ آپ کو ٹرانسلیشن کے ساتھ ہی بتا دوں آپ کا لیول جو ہے، تو اس کو میں ٹو دی پوائنٹ ہی یہاں پہ رہنا چاہ رہا ہوں. ایمبریالوجی. ایمبریالوجی ڈیئر اسٹوڈنٹ اس میں ایک ایسی اسٹڈی ہے جس میں ڈیولپمنٹ آف ایمبریو ٹو نیو انڈیویجول، جس میں ایک مکمل جاندار بننے کے بعد یعنی کہ ڈیولپمنٹ کا مطالعہ جو ایک مکمل جاندار ہے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کی جو گروتھ ہوتی ہے، اس کو ایمبریالوجی کا نام دیا جاتا ہے. ٹیکسانومی. اٹ از دا اسٹڈی آف نیمنگ اینڈ کلاسیفیکیشن اور آرگینزم انٹو گروپس اینڈ سب گروپس. اور ٹیکسانومی یہ وہ اسٹڈی ہے جس میں جاندار کو سائنسی نام رکھنے، ان کے گروپس کو چھوٹے گروپس میں یعنی کہ ان کے گروپ بندی میں ان کی کلاسیفیکیشن کرنے کے علم کو ٹیکسانومی کا نام دیا جاتا ہے. Paleontology. It is the study of fossils which are the remains of extant organisms. پلینٹیالوجی یہ وہ کہلاتی ہے جس میں فوسلز کا مطالعہ کیا جاتا ہے. فوسل سے مراد ایکسٹنٹ یعنی کہ ناپید ہو چکے جانداروں کی باقیات کے مطالعے کو پلیسنٹیالوجی کا نام دیا جاتا ہے. یعنی کہ ایسے جاندار جو ناپید ہو چکے ہیں، فوسلز ہیں، وہ جو ختم ہو چکے ہیں، نظر نہیں آ رہا ہے، ان کی جو اسٹڈی کو کیا کہتے ہیں؟ پلیسنٹالوجی. سو انوائرمنٹل بایولوجی کیا کہتی ہے؟ اٹ ڈیلز ود دی اسٹڈی آف دی انٹریکشن بٹوین آرگینزمز اینڈ دیئر انوائرمنٹ. یعنی کہ اس میں جانداروں کے ماحول کے درمیان باہمی جو عمل ہے اس میں انوائرمنٹل بایولوجی کا نام دیا جاتا ہے. سوشل بایولوجی کیا کہلاتی ہے؟ یہ دیکھتے ہیں. دس برانچ ڈیلز ود دی اسٹڈی آف سوشل بیہیویئر آف دی اینیملز دیٹ میکس سوسائٹیز. یعنی کہ جو جانوروں کا جو سوشل بیہیویئر سوسائٹی کے ساتھ بیہیویئر ہے، ان کے جو چیزیں وہ ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں ایسے جاندار، تو ان کی جو اسٹڈی ہے ان کو ہم سوشل بیولوجی کا نام دیتے ہیں. نیکسٹ ہے آپ کا جو ہے نا سوشل بیولوجی کے بعد کہ معاشرے میں جو سوسائٹیز ہیں اور جو اپنے رویے ہیں، جو ایسے جاندار ہیں، ایسی شاخنگ ہے، ان کی اسٹڈی کو کہتے ہیں پیراسائٹالوجی. دا برانچ ڈیل ود دا اسٹڈی آف پیراسائٹس. پیراسائٹس کیا ہوتا ہے؟ یہ شاخ پیراسائٹس کے علم کے متعلق ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایسے جاندار ہیں جو زندہ جانداروں میزبانوں کے ہوسٹس ہوتے ہیں، خوراک اور رہنے کی جگہ لیتے ہیں اور بدلے میں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو پیراسائٹ کا نام دیا جاتا ہے. بایو ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اٹ ڈیلز ود دا پریکٹیکل اپلیکیشن آف لیونگ آرگینزم ٹو میک سبسٹینسز آف دا ویلفیئر آف مین کائنڈ. بایو ٹیکنالوجی جو آپ کی ہے اس میں ایسے جانداروں کا تعلق ہے جو مادے سے حاصل کرتے ہیں جو اپنی خوراک وغیرہ اور جن سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے. اس کا تعلق ایسے جانداروں سے ہے یا ایسی چیزوں سے ہے
اور ایسے آرگنائزم سے ہے ایسے مادے حاصل کرنے سے جس سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کو بایو ٹیکنالوجی کہتا ہے۔ ایمنالوجی، ایمنالوجی یہ ایسے جاندار ہیں جو مدافعتی نظام یعنی کہ امیون سسٹم جو آپ کے اندر ہے اس کے بارے میں علم ہے، جس میں نقصان دہ مائکرو آرگنزم کے خلاف دفاع کرتا ہے۔ اٹ از دا اسٹڈی آف امیون سسٹم آف اینیملز، جانداروں کے درمیان جو اس کا امیونس فریڈم ہے اس کو بڑھنے کو وچ ڈیفینس دا باڈی اگینسٹ ان دا انویڈنگ مائکرو ویز، جو کہ آپ کے جو ایسی چیز جو نقصان دہ چیزیں ہیں مائکروویو آرگنزم ان کے خلاف دفاع کرتا ہے، اس کو امیونولوجی کہتے ہیں۔ اینٹومالوجی، اینٹومالوجی وہ چیز ہے، اٹ از دا اسٹڈی آف انسیکٹ یعنی کہ حشرات، کیڑے مکوڑوں کے متعلق جو اسٹڈی ہے اس کو اینٹومالوجی کا نام دیا جاتا ہے۔ فارماکالوجی، فارماکالوجی ڈیئر اسٹوڈنٹ از دا اسٹڈی آف ڈرگس اینڈ دیئر افیکٹس آن دا سسٹم آف ہیومن باڈی، اور یہ ایسی ادویات جانوروں کے جسم پر ان کے اثرات کا علم فارماکالوجی سے حاصل کیا جاتا ہے، جس میں ہیومن گروتھ کو بھی دیکھا جاتا ہے، انسیکشنز آپ کا جو ڈزیز بیماریوں کو بھی دیکھا جاتا ہے، جو ڈرگ اینڈ پاپولیشنز کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس کو جو میجر یعنی کہ جو خاص قسم کے جو حیاتیاتی ایشوز ہیں جو آج چل رہے ہیں ان کی اسٹڈی کو بھی فارماکالوجی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ ہے ریلیشن شپ آف بایولوجی ٹو ادر سائنس، یعنی کہ دوسری سائنس کے ساتھ جو بایولوجی کا تعلق ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ دا ریلیشن شپ، انٹر ریلیشن شپ امنگ ڈفرینٹ برانچز آف سائنس کین ناٹ بی ڈینائڈ، سائنس کے مختلف شاخوں کے مابین سے تعلق انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بایولوجی انکلوڈز انفارمیشن آن ویریس اسپیکٹ آف لیونگ تھنگز وٹ دیئر انفارمیشن ریلیٹ ٹو دا ادر برانچز آف سائنس ایز ویل، اور جانداروں کے مختلف پہلو کے متعلق معلومات بایولوجی میں شامل ہے لیکن ان کا تعلق سائنس کی دوسری شاخوں سے بھی ہے، سائنس کی، بٹ دیز انفارمیشن ریلیٹ ٹو ادر برانچز آف سائنس ایز ویل، یعنی کہ سائنس کی دوسری شاخوں سے بھی ہوتا ہے۔ ایچ برانچ آف سائنس ہیز ریلیشن شپ ود آل ادر برانچز، ہر برانچ کی سائنس کا دوسری برانچ کے ساتھ ریلیشن شپ پایا جاتا ہے، یعنی کہ تعلق پایا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر when studying the process of movement in animals the biologist have to refer to the laws of motion in physics، اور مثال کے طور پر جب جاندار میں حرکت کا عمل پڑھتے وقت بایولوجسٹ کو فزکس میں موجود حرکات کے قوانین کا حوالہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ دس فارم دا بیسس آف انٹر ڈسپلنری سائنس، اور اس سے بین الحدود سائنس یعنی کہ انٹر ڈسپلنری سائنس جنم لیتی ہے، جب آپ بایولوجسٹ میں جب جانوروں کی موومنٹ کا یعنی کہ پروسیس آف موومنٹ، جب آپ قانون کا موشن ان فزکس کے قانون کا مطالعہ جاتا ہے، ان کو ڈسپلنری سائنس کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے بایو فزکس، اٹ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف پرنسپلز آف فزکس which are applicable to biological phenomena، اس کا تعلق فزکس کے ان قوانین کے مطالعے سے جن کا اطلاق بایولوجیکل طور پر مطلب مظاہر طور پر ہوتا ہے، بایولوجیکل کے مناظر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، بایولوجیکل حیاتیاتی جو چیزیں ہیں ان جہاں پہ ان کا استعمال ہوتا ہے ان میں بایو فزکس کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر there is a similar between the working principles of lever in physics and limbs of animal in biological، مثال کے طور پر فزکس میں لیور اور بایولوجی میں جانوروں کی ٹانگوں کے کام کرنے کے اصول ایک سے ہیں، یعنی کہ بایو فزکس کا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جو جانوروں کے جو ٹانگیں ہیں اور فزکس میں جو لیور کا استعمال ہے ان کے درمیان جو سملیرٹی ہے، ایک جیسی چیزیں ہیں، وہ بایو فزکس کے ہی طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ہے بایو کیمسٹری، بایو کیمسٹری میں اٹ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف کیمسٹری آف ڈفرینٹ کمپاؤنڈز اینڈ پروسیس occurring in living organisms، اس کا تعلق جاندار میں موجود مختلف قسم کے کمپاؤنڈز اور کیمیکل ریئیکشنز کے مطالعہ سے ہے، یعنی کہ آپ کا جو لیونگ جاندار ہیں ان کے مختلف قسم کے کمپاؤنڈ اور کیمیکل ریئیکشن سے ہے۔ فار ایگزامپل، دا اسٹڈی آف بیسک میٹابولزم آف photosynthesis and respiration involves the knowledge of chemistry، اس میں جو مثال دی گئی ہے اس میں فوٹوسینتھیز اور ریسپیریشن کے بنیادی جو میٹابولزم ہے یعنی کہ سانس لینے کا جو عمل ہے، خوراک بنانے کا جو عمل ہے، اس میں کیمسٹری کا علم استعمال کیا جاتا ہے، یہ بایو کیمسٹری کہلاتی ہے۔ بایو میتھمیٹکس یعنی کہ بایومیٹری کیا ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ ڈیلز ود the study of biological processes using mathematical techniques and rules، اور اس میں اس کا تعلق میتھمیٹکس سے اصول اور طریقے استعمال کر کے بایولوجیکل کے اعمال سے مطالعہ ہے۔ فار ایگزامپل، ٹو انالائز دا ڈیٹا گیدرڈ آفٹر ایکسپیریمنٹل ورک biologists have to apply the rules of mathematics،
اور اس بایولوجی کے اعمال سے ہے، مثال کے طور پر تجرباتی کام کے بعد اکٹھے ہونے والے اعداد و شمار کے تجربہ کے لیے بایولوجسٹل میتھمیٹکس کے اصول استعمال کرنے پڑتے ہیں. یعنی کہ اس کا ایک ایسے جو ریاضی کے یعنی کہ میتھمیٹکس سے اصول و طریقے سے جس میں بایولوجیکل اعمال کے مطالعہ کیا جاتا ہے، اور اس میں مثال کے طور پر تجربات کے بعد جو اکٹھے ہونے والے اعداد و شمار ہیں ان کے تجزیے کے لیے بایولوجیکل میتھمیٹک کے اصول استعمال کرنا پڑتے ہیں، اور اس کو ہم بایومیٹری بھی کہتے ہیں اور بایو میتھمیٹکس بھی کہتے ہیں. بایوگرافی کیا ہوتی ہے؟ بایوجیوگرافی کیا ہوتی ہے؟ اٹ ڈیلز ود the study of occurrence and distribution of different species of living organism in different geographical regions of the world. اور اس کا تعلق زمین کے مختلف جغرافیہ حصوں میں جانداروں کی سپیشیز کی موجودگی اور پھیلاؤ کے مطالعہ سے ہے. It applies a knowledge of the characteristic of particular geographical regions to determine the characteristic of living organisms found there. تو اس میں بایو جیوگرافی کے ذریعے مخصوص جغرافی علاقوں کی جو خصوصیات کے علم کو استعمال کر کے وہاں پائے جانے والے جانداروں کی خصوصیات کا تعین کرنا ہے، اس کو بایو جیوگرافی کہتے ہیں. مختلف قسم کے جاندار مختلف علاقوں میں اس کے کردار، اس کے جغرافی کا ریجنز، اس کی نارمز، اس کے کلچرز وغیرہ کو جو مطالعہ کیا جاتا ہے وہ بایو جیوگرافی کہتے ہیں. نیکسٹ ہے بایو اکنامکس. بایو اکنامکس ڈیئر اسٹوڈنٹ اٹ ڈیلز ود the study of organism from economical point of view. اس میں جو معاشی حوالہ سے جانداروں کے مطالعہ سے جو چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، مثال کے طور پر بایو اکنامکس. For example, the cost value and profit value of the yield of the wheat can calculate through bioeconomics and benefits of the losses can be determined. اور بایوکنامکس کے ذریعے گندم کی فصل پر لگائے جانے والے سرمایہ اور اس کی قیمت فروخت کا حساب جب کر کے ہم کسی چیز کا اندازہ لگاتے ہیں، تعین کرتے ہیں، اس کو ہم بایو اکنامکس کا نام دیتے ہیں. تو یہ ایک پورا بایولوجی کا ایک امیج دیا گیا ہے، اور اس کے تھرو یہ ساری کی ساری جو ابھی تک ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں، یہ سارے کا سارا ماڈل ڈسکس کیا ہے. اس کو آپ دیکھ کے اپنے نالج کو انہینس کر سکتے ہیں. کیریئر ڈسکشن ڈیبیٹ ہے، اس میں کچھ چیزیں دی گئی ہیں جس میں آپ اپنے ٹیچرز کے ساتھ مل کے مختلف ایڈوانسمنٹ اور جن کے ترقیاتی آئیڈیاز اور ٹیکنالوجی اور سوسائٹی میں ڈسکشن کر سکتے ہیں. یہ ایک ڈیبیٹ ہے، چونکہ آپ میرے سامنے نہیں ہے اس لیے میں آپ سے وہ چیزیں ڈسکس نہیں کر رہا. اگر میں یہاں پہ کر دوں گا ایک لمبا آپ کا لیکچر ہو جائے گا. کیریئر ان بایولوجی یعنی کہ بایولوجی سے منسلک شعبے کیا ہیں؟ اٹ از اسینشیل دیٹ اسٹوڈنٹ آف آرٹ ٹوڈے، آج کے طلبہ کے لیے آنے والے کل میں لیڈرشپ کی پوزیشن سنبھالنی ہے. Who will occupy a position of the leadership tomorrow؟ یعنی کہ آج کے دور پہ have the background of the modern and forward looking branches of science. اور ان کے لیے لازمی ہے کہ ان کے پاس جدید اور آگے بڑھتے ہوئے سائنس کی شاخوں کا علم ہو. an accurate and modern knowledge of biology. اور ان میں جو ہے نا بایولوجی کا ایک درست اور جدید علم، سائنس اور تحقیقی منصوبوں کا ادراک ہونا چاہیے. ول پروموٹ اے کمپریہنسو آف بوتھ سائنس اینڈ سائنٹیفک ریسرچ پروجیکٹس، جس کو ہم کمپریہنسو طریقے سے سائنس اور سائنس کے جو تحقیقات کے پروجیکٹ ہیں ان کو پروموٹ کیا جا سکا. اٹ ول بینیفٹ دا لرنرز اینڈ ڈائیورس لسٹ آف کیریئرس. اور اس میں مختلف قسم کے سیکھنے والوں کی فہرست جو پیش کی گئی ہے ان سے فائدہ ہوگا. The following are the careers that study of biology can plan to adopt. اور یہ جو مختلف قسم کی شعبہ جات دیے گئے ہیں بایولوجی کے طالب علم کے لیے، ان کو اختیار کرنے کی منصوبہ بندی کر سکتا ہے جن کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اور یہ تمام کے تمام جو شعبے ہیں یہ بایولوجی سے ریلیٹڈ. میڈیسن سرجری. The profession of medicine deals with the diagnosis and treatment of diagnosis human. یعنی کہ انسانوں میں یہ پروفیشن آف میڈیسن وہ چیز ہے جو کہ جس میں آپ انسانوں کی بیماریوں کی تشخیص اور علاج سے متعلق اسٹڈی کرتے ہیں. ان سرجری دا پارٹس آف دا باڈی میں بی ریپیئرڈ، ریپلیسڈ اور ریمووڈ. سرجری میں آپ مختلف قسم کے باڈی پارٹس کو ریپیئر کرتے ہیں، جوڑتے کرتے ہیں یا ریپلیس کرتے ہیں ایک جگہ سے، یا وہاں سے آپ نکال دیتے ہیں جب آپ سرجری کر رہے ہوتے ہیں ایز اے ڈاکٹر. فار ایگزامپل دا ریموول آف اسٹونز تھرو رینل سرجری. جب آپ گردے کی پتھری آپ وہاں سے نکالتے ہیں، مثال کے طور پر ٹرانسپلانٹیشن آف کڈنی. جب آپ گردے کا ٹرانسپلانٹیشن کرتے ہیں یعنی کہ گردے کا آپریشن کر کے گردہ نکال کر دوسرا لگاتے ہیں. لیور، جگر وغیرہ کا آپ جب ایز اے ڈاکٹر کرتے ہیں. بوتھ دیز پروفیشنز آر اسٹڈیڈ ان دا سیم بیسک کورس MBBS اینڈ دین اسٹوڈنٹ گو فار اسپیشلائزیشن. اور یہ دونوں کی جو ان پروفیشنز کی جو مطالعہ ہے، جو اسٹڈی ہے، جو ان کے بنیادی کورس یعنی کہ MBBS میں کروائی جاتی ہے، اور بعد میں اسٹوڈنٹ ان کی جو اسپیشلائزیشن ہے یعنی کہ
के किडनी से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड या ट्रांसप्लांटेशन या रेनल सर्जरी से रिलेटेड बाद में स्पेशलाइजेशन अडाप्ट करके अपनी फील्ड को आगे बढ़ाते हैं। तो ये ऐसी मेडिसिन सर्जरी जिसके बारे में आप बायोलॉजी को पढ़ने के बाद आप इनको अडाप्ट कर सकते हैं। फिशरीज द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ द फिश प्रोडक्शन, यानी कि इसमें आप अपनी जो माही परवरी है, यानी कि मछलियों को पैदावार करने की जो पेशा है उनको फिशरीज कहते हैं। दीज आर डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान विद प्रोफेशंस ऑफ फिशरीज और एम्प्लॉयड, और वो मछलियों की पैदावार में बढ़ाने का काम करते हैं। पाकिस्तान में ये पेशा जूलॉजी या फिशरीज की बैचलर या मास्टर लेवल की तालीम के बाद अख्तियार किया जा सकता है। These are the department where profession of fisheries are employed. The serve of enhancing the quality and quantity of production in Pakistan, और इनमें जो क्वालिटी और यानी कि उसमें जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है जो कि फिश को बढ़ाने के लिए करते हैं। और पाकिस्तान में ये प्रोफेशन आप अडाप्ट कर सकते हैं बैचलर में, यानी कि बीए में आपके और मास्टर्स लेवल की स्टडी में, जो कि जूलॉजी और फिशरीज से ताल्लुक़ है। और इन तमाम जो जानदारों की स्टडी है उनको जूलॉजी का कहा जाता है, और जूलॉजी में इनका बेहतरीन ताल्लुक है जो कि फिशरीज आपका कहलाता है। नेक्स्ट वन है एग्रीकल्चर जो सोफा है, दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स व्हिच आर द सोर्स ऑफ फूड। इसमें आप मुख्तलिफ किस्म के ग़िज़ाई चीज़ें फसलों जानवरों से मुतल्लिक़ खुराक के ज़रिए उनकी प्रोडक्शन करते हैं। एग्रीकल्चरिस्ट वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, कॉर्न एटसेट्रा, एंड एनिमल्स लाइक बुफलो, काऊ एटसेट्रा फ्रॉम विच वी गेट फूड, जिसमें पालतू जानवरों को माल मवेशी मसलन भेड़, गाय, भैंस वगैरह की हिफाजत और नस्ल कुशी इसमें आप एक ज़रूरी माहर मसलन गंदम, चावल, मकई वगैरह, और जानवरों मसलन भैंस, गाय वगैरह की पैदावार में बेहतरी के लिए तहकीक करने होते हैं, और उनकी खुराक के लिए आप और गाय वगैरह की बेहतरी में के लिए तहकीक करता है। और पाकिस्तान में देर आर मैनी यूनिवर्सिटी, कई ऐसी यूनिवर्सिटी विच ऑफर्स प्रोफेशनल कोर्सेज, जिसमें जो एक प्रोफेशनल कोर्स प्रोवाइड करते हैं ऑन एग्रीकल्चर जो ज़राअत तक ऑफर द हायर सेकेंडरी एवेल्यूएशन एजुकेशन इन बायोलॉजी, और जिसमें आप जो है ना बायोलॉजी के साथ साथ एग्रीकल्चर की पेशा वराना कोर्सेज भी करवाती हैं। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं। एनिमल हस्बेंड्री, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी जो एनिमल ये एग्रीकल्चर की एक शाख है जिसमें कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, कैटल, शीप, और इसमें तमाम की तमाम जो चीज़ें इसमें शामिल पाई जाए एग्रीकल्चर की, जिसमें पालतू जानवरों, माल मवेशी और भेड़, गाय, भैंस वगैरह की हिफाजत और नस्ल कुशी की जाती है। प्रोफेशनल कोर्सेज इन एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, और इसमें एनिमल हस्बेंड्री के पेशा वराना कोर्सेज हायर सेकेंडरी तालीम के साथ साथ बायोलॉजी के पढ़ने के बाद आप ये तमाम के तमाम कोर्सेज आप अडॉप्ट कर सकते हैं, आप अख्तियार कर सकते हैं बायोलॉजी के फील्ड। हार्टिकल्चर इसका तल्लुक बागवानी से है। इट डील्स विद आर्ट ऑफ गार्डनिंग, और हार्टिकल्चर वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वेराइटीज एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स, और इसका माहर आराइशी पौधों, फूलों वाले पौधों की मौजूदा अक़साम की बेहतरी के लिए और नई अक़साम पैदा करने के लिए काम करता है। बायोलॉजी स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर देयर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, और बायोलॉजी के तलबा इसकी पेशा वराना तालीम हायर सेकेंडरी के बाद हासिल कर सकते हैं, यानी कि इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। हार्टिकल्चर फार्मिंग जो होती है, इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म, और इसमें मुख्तलिफ किस्म के इसका जो तल्लुक है फार्म तैयार और महफूज करने से है। फॉर एग्जाम्पल इन सम फार्म्स एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्सेज, और इसमें आप कुछ फार्म्स नस्ल कुशी के ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे ज़्यादा प्रोटीन्स और दूध देने वाले जानवर पैदा होंगे। इन पोल्ट्री फार्म्स चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस, और इनमें जो पोल्ट्री फार्म से मुर्गियों और अंडों की पैदावार हासिल की जा सकती है। सिमिलरली इन फ्रूट फार्म्स, इसी तरह जो फल के फार्म्स हैं, डिफरेंट फ्रूट्स यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन, मुख्तलिफ किस्म के आप जो हैं इसमें पौधे पैदा कर सकते हैं, उगाए जा सकते हैं। ए स्टूडेंट हु हैज़ गॉन थ्रू द प्रोफेशनल कोर्स ऑफ एग्रीकल्चर, और एक जो तालिब इल्म है जिसका ताल्लुक इन तमाम चीज़ों से है, और वो जो है ना इन कोर्सेज़ को यानी कि एग्रीकल्चर और
اینیمل ہسبینڈری سے اور فشریز سے کین اڈاپٹ دیس پروفیشن، یعنی کہ ایسے اسٹوڈنٹ ہے جن کا تعلق اینیمل سے ہے، فشریز سے، ایگریکلچر سے، ان کورسز کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ فورسٹری مین جناب آپ سے in forestry professions look after natural forest and advises to the government for planting and growing artificial forests۔ اور فورسٹری میں پیشہ ور قدرتی جنگلات کی حفاظت کرتے ہیں اور حکومت کو مصنوعی جنگلات کی کاشت اور نشو و نما کے مشورے دیتے ہیں۔ مینی یونیورسٹیز آفر پروفیشنل کورس ان دا فورسٹری آفٹر دا ہائر سیکنڈری ایجوکیشن اینڈ بایولوجی آفٹر بیچلر لیول اسٹڈی آف زوالوجی اینڈ باٹنی، اور کئی یونیورسٹیز بایولوجی میں ہائر سیکنڈری تعلیم یا زوالوجی اور باٹنی بیچلر لیول کی تعلیم کے بعد فورسٹری کے کورسز کرواتے ہیں۔ بایو ٹیکنالوجی ہے، اٹ از دا لیٹسٹ پروفیشن ان دا فیلڈ آف بایولوجی، اور یہ ایک جدید ترین جو ہے نا وہ پیشہ ورانہ تعلیم ہے۔ بایو ٹیکنالوجی اسٹڈی اینڈ ورک فار دا پروڈکشن آف یوزفل پروڈکٹس تھرو مائکرو آرگنزمز، اور اس کے ماہر وہ تحقیق اور عمل کرتے ہیں جن میں مائکرو آرگنزمز سے مزید مصنوعات بنوائی جاتی ہیں۔ یونیورسٹیز آفر کورسز ان دا بایو ٹیکنالوجی آفٹر دا ہائر سیکنڈری ایجوکیشن ان بایولوجی اینڈ آفٹر دا بیچلر لیول اسٹڈی آف باٹنی اور زوالوجی، اور جو یونیورسٹی بایولوجی میں ہائی سیکنڈری تعلیم اور زوالوجی اور باٹنی میں بیچلر لیول کی تعلیم کے بعد بایو ٹیکنالوجی کے کورسز کرواتی رہی ہیں، ان میں یہ تمام کی تمام چیزیں اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ قرآن اینڈ بایولوجی، یعنی کہ اگر ہم بایولوجی کو دیکھیں تو ایٹ مینی پلیسز ان ہولی قرآن اللہ ہنٹس اباؤٹ دا اوریجن اینڈ کریکٹرز آف لیونگ آرگنزمس۔ قرآن پاک میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ زندگی کی ابتدا جانوروں کے پاس کے متعلق اشارے دیتے ہیں۔ دا سیم ورسز ہیومن بینگز ہیو بین انسٹرکٹڈ ٹو ایکسپوز دا ان نون اسپیکٹس آف لائف آفٹر گیٹنگ دا ہینڈس، اور انہی آیات میں نصیحت کی گئی کہ اشارے پانے کے بعد انسان زندگی کے نامعلوم پہلوؤں کی کھوج لگاتے ہیں۔ Here are few examples of such guidelines، یہاں ان رہنما اصولوں کی چند مثالیں دی گئی ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، we made every living thing from water، ہم نے ہر زندہ چیز پانی سے تخلیق کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ فرماتے ہیں۔ We know that water makes the 60 to 70% of the composition of protoplasm of all living things، ہم جانتے ہیں کہ پانی تمام جانوروں کے پروٹوپلازم 60 سے 70% بناتا ہے، یعنی کہ پانی سے بنتے ہیں۔ The above verses hints and the common origin of all living things in the water، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ زندگی کا آغاز پانی میں ہوا تھا۔ As Allah has ordered human beings to think that the hints given by him we should study living in things that the mysteries of their origin can be revealed، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے دیے گئے اشاروں پر سوچنے کا حکم دیا، ہمیں جانداروں کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ان کی ابتدا کے متعلق آپ معلومات اور راز افشاں ہو سکیں۔ جیسے کہ خلق الانسان من صلصال خلفخار، ہی میڈ مین فرام کلیل لائک دا پوٹر، یعنی کہ انسان جو ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹھیکری کی طرح یکجہتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ یہ سورہ الرحمن ہے۔ another verses، ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں ثم خلقنا الطفات علقات وخلقنا العلقات مضغات فخلقنا المضغات عظاما فكسونا العظام لحما، then fashion with the drop a clot, that fashion with the clot a little pump, then fashion with the little pumps bones, then clot the bones with the flesh، یعنی کہ سورہ المومنون آیت نمبر 14۔ ہم نے اس نطفہ کو خون کا لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے اس لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنایا، پھر ہم نے اس بوٹی کے حصوں کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت پہنایا۔ when we think at the hints given in the both these verses، جب ہم ان دونوں آیات میں دیکھیں گے اشاروں کو we find the events دیکھتے ہیں تو we find the events occurred in the creation of human beings، تو ہمیں انسان کی تخلیق کے دوران ہونے والے واقعات کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اللہ نو hints at the method of the development of animals including human beings، اللہ تعالیٰ انسانوں اور دوسرے جانوروں کے نمو کے طریقہ کار بھی اشارہ فرماتے ہیں، جیسے کہ یہ آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے اللہ ہے it created every animal from water then، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتا اللہ نے ہر چیز جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ so the sum of them creep over their beliefs، other walk on 2 legs and other on the fours، Allah creates that he has placed، یعنی کہ سورہ النور verse 45
یعنی کہ 45 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا بعض ان میں سے پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض ان میں سے 2 پاؤں پر چلتے ہیں، بعض ان میں سے 4 پاؤں پر چلتے ہیں، اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. This verse describe the common origin and modification are also support the modern concept of the qualification. یہ آیت مبارکہ جانداروں کے مشترکہ ابتدا اور ہونے والی تبدیلیوں کو بیان کرتی ہے اور جانداروں کی جدید قسم کی درجہ بندیاں کی تائید بھی کرتی ہے. Thus Quran hints not only at the origin and development of life but also at many characteristics of living organisms. اور اس میں نہ صرف قرآن کا نہ صرف زندگی کی ابتدا اور نمونے بلکہ جانداروں کے خاص کے بارے میں بھی اشارہ دیتے ہیں. نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹ ہے مسلم سائنٹسٹ کہ آج تک جو مسلم سائنسدان ہیں، یہ بھی آپ کا سوال بنتا ہے وہ کیا کیا انہوں نے کارنامے سارے انجام دیے. مسلم سائنٹسٹ have made great contribution to the study of science and we are aware of their science success in different fields of life. مسلمان سائنسدانوں نے سائنس کے مطالعے میں گراں قدر خدمات سارے انجام دیے اور ہم سائنس کے مختلف میدانوں میں ان کی کامیابیوں سے واقف ہیں، آشنا ہے. Here we would summarize the work of جابر بن حیان اور یہاں پہ ہم عبد المالک اسمائی اینڈ ابو علی سینا in the development of the present day knowledge of plants and animals. اس میں جو مسلمان سائنسدان ہیں ہم اس کے مختلف میدانوں میں ان کی کامیابیوں سے جناب جابر بن حیات، عبد المالک اسمائی اور ابو علی سینا کے کام کا خلاصہ بیان کریں گے جو پودوں اور جانوروں کے موجودہ علم کی بنیاد بنا. جابر بن حیان نے جو 1721 سے 1815 کے درمیان رہے، انہوں نے کیا کرنا، ہی واز بورن ان ایران اینڈ پریکٹسائز میڈیسن عراق، اور آپ ایران میں پیدا ہوئے اور انہوں نے عراق میں طب کی پریکٹس کی. He introduced experimental investigation the chemistry and also wrote a number of books on plants and animals. اور انہوں نے عراق میں طب کی پریکٹس، انہوں نے کیمسٹری میں تجربات تحقیق کا عمل متعارف کروایا اور پودوں اور جانوروں پر کئی کتابیں تحریر کی. His famous books are النبات اینڈ الحیوان، اور ان کی مشہور جو کتابیں ہیں النباتات اور الحیوانات اس میں شامل ہیں. عبد المالک اسماعیل He is considered as the first Muslim scientist who studied animals in detail. اور یہ ایک ایسا مسلمان سائنسدان ہے جس نے جانوروں کی تفصیل سے متعلق مطالعہ کیا. His famous writing include الابل، الخیل، البحور and خلقہ السان ہے، یعنی کہ اس میں جو مشہور ان کی جو مطالعہ ہے، ان کی کتابیں ہیں، تحریر ہیں، ان میں الابل اونٹ کے بارے میں، الخیل گھوڑوں کے بارے میں، البحوش جانوروں کے بارے میں اور خلقہ انسان اس میں شامل ہے، یعنی کہ عبد المالک اسماعیل. ابو علی سینا 1980 سے 1037 کے درمیان جو ان کی فاؤنڈر آف میڈیسن ہے اینڈ کالڈ ابیسن ان دا ویسٹ، اور ان کا طب کا بانی کہا جاتا ہے. اور ابو علی سینا کو مگر میں ابو ابی سینا کا نام سے بھی پکارا جاتا ہے. He was a physician, philosopher, astronomer and poet. اور وہ ایک طبیب، فلاسفر، ماہر ملکیت اور شاعر تھے. One of his book القانون فی الطب is known as the canon of medicine in West. اور ان کی کتاب القانون فی الطب کو مغرب میں علم طب کے قانون کا درجہ حاصل ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ آپ کے مختلف قسم کے مسلم سائنسدانوں کے بارے میں ہے. دا لیول آف آرگنائزیشنز ہیں اس کے بارے میں ہم نیکسٹ پارٹ میں ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے متعلق آپ کے بارے میں بتائیں گے کہ اس میں کیا چیزیں ہیں، جانداروں کے درجات کے بارے میں، اور سیکنڈ پارٹ پہ ہم ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے گا اجازت ہماری طرف سے. اللہ حافظ.